आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें और दुआओं में हम सबको याद रखा करें। बच्चों, जमात नहुम और दहुम में उर्दू में आपको एक नज़म दी गई है, गर्मी की शिद्दत। गर्मी की शिद्दत दरअसल एक मरसिए की किस्म है। मरसिया आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, किसी मरे हुए की याद में कुछ नज़मिया शायरी की जाए तो वो मरसिया की सिंफ में शामिल होती है। तो बच्चों, आज गर्मी की शिद्दत के सेशन 1 में मैं आपको तारुफ शायर करवाऊंगी, मरकज़ी ख्याल, खुलासा, इसकी वजाहत पेश करूंगी आपके सामने, और किताब में दी गई मशकों को भी हम जानेंगे, समझेंगे कि इसमें कौन सी मश्क दी गई है। तो आइए सबसे पहले नज़म गर्मी की शिद्दत के शायर के बारे में जानते हैं, तारुफ शायर करते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नज़म ये जो आपको दी गई है, गर्मी की शिद्दत में वाक़या करबला को मौजू बनाया गया है और इसके शायर हैं मीर अनीस ने वाक़या करबला को बहुत खूबसूरत अंदाज से पेश किया है। आपको पता है मीर अनीस का एक बहुत बड़ा नाम है मरसिया निगारों में, और मरसिया निगारों में उनको हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा, वाक़या करबला में हमें इमाम हुसैन और उनके साथियों का वहाँ पे सब्र व इस्तकामत के वाक़े को मीर अनीस ने बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदाज में, अपने कलाम में पेश किया है। अच्छा, मीर अनीस ने अपने कलाम में इंतहाई खूबसूरत इस्तिआरे और तशबीहात इस्तेमाल की हैं। मीर अनीस की शायरी में फ़ारसी और अरबी आपको कसरत से नज़र आएगी, लेकिन वाक़या करबला को अपने अशार में निहायत कमाल से इन्होंने ढाला है। तो आइए दिया गया तारुफ इनका किताब में जो है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, मीर अनीस की मोहब्बत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अहले बैत के साथ उनकी इस शेर से भी हमें नुमाया नज़र आती है कि उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नक्ल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, ख्वाहाते नक्ल गुलशने जहरा जो आपके शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। तो मीर अनीस को मरसिया निगारी में एक आला मकाम हासिल है। मीर अनीस ने हजारों नोहे मरसिए और बहुत से सलाम पेश किए। बच्चों, जैसा कि आपको पता है शायरी के मुख्तलिफ रूप होते हैं, मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो हर अंदाज की शायरी करते हैं, लेकिन कुछ शायर जो शोरा हजरात अपनी शायरी को कुछ ख़ास चीज़ों के लिए मखसूस कर लेते हैं। इसी तरह मीर अनीस ने भी अपनी शायरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा कार के नाम वक्फ कर दी थी। जी बच्चों, आपकी किताब में भी मीर अनीस का ये तारुफ थोड़ा सा बयान किया गया है कि इनकी विलादत 1803 और इनकी वफ़ात 1874 में हुई। मीर बब्बर अली नाम था। अनीस तखल्लुस फैज़ाबाद हिंदुस्तान के सैयद घराने में पैदा हुए। आप हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों में से थे। आपने शायरी में फ़ारसी और अरबी ज़बान के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल किए। अनीस ने हज़ारों नोहे और बहुत से सलाम तहरीर किए। आपने वाक़या करबला को अपने अशार में निहायत कमाल से मंजर निगारी और किरदार निगारी और मुकालमा निगारी की सूरत में पेश किया। लखनऊ में इंतकाल हुआ। इंतकाल की खबर सुनते ही लोगों का हुजूम उनके घर उमड़ आया।
ان کی تدفین گھر میں ہی ہوئی۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں میر انیس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، تھوڑا سا تعارف شاعر میں نے بھی آپ کو بتایا اور یہ کتاب میں بھی دیا گیا ہے، تو ان دونوں کو ملا کر تحریری شکل دے کر آپ اپنی کاپی میں حصہ نظم میں تحریر کر لیجئے گا، کراس ہیڈنگ بنائیے گا، پھر اس کے بعد تعارف شاعر لکھ لیجئے گا۔ اس سے پہلے کی جو ویڈیوز آپ کو دی جا چکی ہیں یا کلاسز میں جو آپ کے کام ہوا ہے وہ تمام کام اپنی کاپیز میں کر لیجئے گا، انڈیکس بنائیے گا اور ان تمام کاموں کو یاد بھی کیجئے گا۔ تو آئیے چل کر اب اس کے مرکزی خیال اور خلاصے کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ گرمی کی شدت کی بلند خوانی یعنی نظم پڑھ کے بتا دیتی ہوں اور اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ نظم گرمی کی شدت، جس کے شاعر میر انیس ہیں، میں آپ کے سامنے اس کی بلند خوانی کر دیتی ہوں۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ میں دن کا مثال شب، خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے سات پردوں کے اندر، عرق میں تر، قزخانہ مزاح سے نکلتی نہ تھی نظر، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔ کوسوں کسی شجر پہ نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سر تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھاڑ سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ جی بچوں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نظم گرمی کی شدت ان کربلا کے واقعات پر مبنی ہے کہ جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار یعنی ان کے ساتھیوں نے وقت گزارا، اس کربلا کے میدان کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے میر انیس نے ایک بہت خوبصورت نظم ترتیب دی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے، دین کو بچانے کے لیے کیسی مشکلیں جھیلی ہیں، کہ اس وقت کربلا کے میدان میں کس قدر شدید گرمی کا سما تھا کہ آفتاب کی لو سے جانور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ہر چیز، ہر شخص جو تھا وہ ہر جانور پریشان تھا، پرندے اپنی سوکھی زبان لیے ادھر سے ادھر پھر رہے تھے کہ کہیں سے کوئی پانی کا ایک قطرہ ان کے منہ میں چلا جائے، اور اس لمحوں میں، اس لمحات میں، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی وہاں پر ڈٹے رہے، ان کی استقامت میں رتی بھر بھی کوئی فرق نہ آیا، کہ دور دور تک گرمی کا ماحول، نہ سایہ تھا نہ پانی تھا۔ اور اس زمانے میں، اس محرم کے دنوں میں
حضرت امام حسین اپنے دین کو بچانے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ ظاہر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی فضائل جتنے بھی بیان کیے جائیں وہ کم ہیں، کہ اس میں شاعر یہ کہتے ہیں، یہ ایک طرح کا مرثیہ ہے، کہ ان کربلا کے واقعات کو انہوں نے اس گرمی کی شدت کو اپنی نظم کا روپ دھارا ہے کہ فرات کا پانی کھولتا ہوا تھا، اور وہ بھی حضرت امام حسین پہ اور ان کے ساتھیوں پہ 7 محرم سے بند کر دیا گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں اس وقت کی گرمی کا، اس وقت کی دھوپ کا، اس وقت کی دھوپ کی شدت کا، کہ اگر کوئی زمین پر پیر رکھ رہا تھا تو آبلے پڑ رہے تھے، جانور اپنا منہ چھپاتے ادھر سے ادھر پھر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا غار، کوئی ایسا سایہ نظر آ جائے کہ جہاں پر وہ چھاؤں میں رہ کر تھوڑی گرمی کی شدت کو کم کر سکیں۔ اسی طرح کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، کہ مطلب کوئی شجر درخت ہرا بھرا نہیں لگ رہا تھا، گرمی کی شدت سے سوکھ گیا تھا، اور نہ ہی کوئی وہاں پہ مہکتا چہکتا کوئی سبززار نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح اس میں لکھا ہے جانوروں کے بارے میں کہ جانور بھی ادھر سے ادھر پھر رہے تھے کہ کہیں ان کو اپنی گرمی کی شدت کی کمی محسوس ہو اور ان کی زیست میں کچھ سکون آ جائے۔ اب یہی دیکھ لیں، یہ انہوں نے اپنی شاعری میں لکھا ہے کہ اس ماحول میں کہ سورج جو تھا وہ پوری اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، نہر القمہ یعنی نہر فرات کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، مطلب ایک طرح سے کہنے کا مطلب ہے کہ ہر شخص، ہر ذی روح وہاں پر پریشان تھا، یہاں تک کہ درخت بھی سوکھ رہے تھے کہ ان کو بھی پانی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دوران، اس گرمی کی شدت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ استقامت سے وہاں پہ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹے رہے۔ جی بچوں، اس کا سوال نمبر 1 جو تھا وہ اس میں وہ لکھنا تھا آپ کو کہ تشریحات کرنی تھی، خلاصے تو وہ تو ہم آپ کو ویسے ہی کرا رہے ہیں۔ تو آئیے سوال نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں۔ الفاظ و تراکیب کے معنی لکھنے ہیں۔ حدت کہتے ہیں گرمی کو۔ طائر پرندہ، پرندے ہوتے ہیں نا، طائر پرندہ یا پرندے۔ خانہ مژدہ، خانہ مژدہ، خانہ مژدہ کہتے ہیں آنکھوں کی پلکیں۔ برگ و بار، پتے اور پھول، اور اس کے بعد ہے مقدر، مقدر کہتے ہیں میلے کو، میلا ہونا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس کی خالی جگہوں میں آپ کو مصرے مکمل کرنے ہیں سوال نمبر 3 میں، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ جب نظم پڑھ لیں گے تو اس کے مصرے مکمل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو اس کے مصرے مکمل کر لیجیے گا، جیسے اڑتی تھی ڈیش، خشک تھا چشمہ شباب کا۔ تو آپ یہاں پہ یہ نظم کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنی پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد اڑتی تھی خاک، ٹھیک ہے، پھر ہے جنگل میں چھپتے پھرتے تھے ڈیش، طائر ادھر ادھر، پھر ہے خیمے جو تھے ڈیش کے، اس میں آپ کا آئے گا خیمے جو تھے حبابوں کے، تپتے تھے سب کے سب۔ گرمی یہ تھی کہ ڈیش، گرمی یہ تھی کہ ڈیش، گرمی یہ تھی کہ زید سے دل سب کے سر تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اس میں انہوں نے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس شعر کو، یہ اوپر دیا ہوا ایک علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اس شعر میں جگنو کو اس کی روشنی کی وجہ سے شمع سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ بس کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو آپ تشبیہ کی ہیڈنگ ڈال کے یہ 2-3 لائنوں کی ڈیفینیشن اپنی کاپیز میں لکھ لیجیے گا، جیسے موتیوں جیسے دانت، چاند جیسا چہرہ، جھیل جیسی آنکھیں۔ اسے مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تشبیہ کی ہیڈنگ ڈال کے یہ تشبیہ کی ڈیفینیشن لکھ لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد
سوال نمبر 4 چھوڑ دیجیے گا کہ کوئی شعر سنانا ہے جس میں تشبیہ دی گئی ہو. سوال نمبر 5 جس میں آپ کو یہ درست کا نشان لگانا ہے کہ کسی مرنے والی کی یاد میں کہی گئی نظم کیا کہلاتی ہے؟ مرثیہ. القمہ. القمہ نام ہے نہر کا. دل سرد ہونا محاورہ ہے. پھر کتاب میں دی گئی ہوئی نظم گرمی کی شدت میں 4 بند ہیں. میر انیس کی نظم میں گرمی کا ذکر میں کیا کیا گیا ہے؟ کربلا کا ذکر بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد ہے چاروں موسموں کی کیفیات اپنے الفاظ میں بیان کریں. یہ چھوڑ دیجیے گا. میر انیس کے مزید اشعار یہ بھی چھوڑ دیجیے گا. اب مرثیہ. مرثیہ کی ڈیفینیشن آپ کو لکھنی ہے کہ مرثیہ یہ میں نے آپ کو نظم قواعد میں بھی لکھوائی تھی لیکن اس نظم میں دی گئی ہے تو آپ اسی 2 لائنوں کو اپنی کاپی میں لکھ لیجیے گا. مرثیہ کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کو کہتے ہیں. اس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد شعر کی آپ کو ڈیفینیشن یہ بھی لکھ لیجیے گا شعر کی ہیڈنگ ڈال کر. آپ جانتے ہیں کہ شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے مگر ایک بند کے لیے 2 سے زیادہ مصروں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے نظم گرمی کی شدت کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے. 6 مصروں کی نظم کو مسدس کہتے ہیں. بچوں یہ جو آپ کو لکھوایا گیا ہے بند شعر مسدس یہ اور ان سب کی ڈیفینیشن آپ کو لکھوائی جا چکی ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو اس طرح آپ یہ خالی جگہ کر لیجیے گا. تشبیہ کی ڈیفینیشن کر لیجیے گا اور سوال نمبر 5 درست پر نشان لگائیں اور مرثیہ کی ڈیفینیشن اپنی کاپیز میں لکھ لیجیے گا. جی بچوں تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج ہم نے اس سیشن میں آپ کو تعارف شاعر کروایا ہے جو کہ میں نے ڈکٹیٹ کرا دیا تھا. لکھ لیا ہوگا آپ نے. اس کے بعد آپ کو اس کی میں نے بلند خوانی کی اس کی وضاحت پیش کی اور اب اس کا میں مرکزی خیال آپ کو لکھوا رہی ہوں. پہلے ہیڈنگ ڈالیے گا حوالہ نظم. حوالہ نظم لکھ کے میں لکھوا رہی ہوں لکھیے گا پھر مرکزی خیال لکھیے گا. حوالہ نظم. نظم گرمی کی شدت کے شاعر میر انیس ہیں اور انہوں نے اپنی اس نظم میں واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے کہ کربلا کے میدان میں سخت گرمی اور موسم کی خرابی کے باوجود حضرت امام حسین اور ان کے رفقائے کار دین کی سربلندی کے لیے ڈٹے رہے. ان سارے واقعات کو میر انیس نے نہایت عقیدت و احترام سے پیش کیا ہے. اب مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالیے گا. نظم گرمی کی شدت میں میر انیس نے واقعہ کربلا کی منظر کشی نہایت کمال سے پیش کی ہے. واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا اور اسلام کا نام سر بلند رکھا اور جام شہادت نوش فرمائی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بہادری سے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا اور اسلام کا نام سربلند کیا. شاعر نے کربلا کے میدان میں ہونے والے واقعات کو خوبصورت انداز سے قلم بند یعنی نظم بند کیا ہے. جی بچوں چلیں اب اس کا میں آپ کو خلاصہ ڈکٹیٹ کروا دیتی ہوں. لکھیے گا. میر انیس نے واقعہ کربلا کو بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے. واقعہ کربلا ہمیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی یاد دلاتا ہے. میر انیس نے کربلا کے میدان
اور وہاں ہونے والے واقعات اور موسم کی بہت خوبصورت انداز سے منظر کشی کی ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پانی بند کر دیا گیا تو نہر فرات یا نہر فرات بھی اس غم میں اداس دکھائی دے رہی تھی، اور وہ تپتا ہوا صحرا جس کی وجہ سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے بھی تپ رہے تھے، اور نہر فرات کا پانی گرمی کی شدت سے گرم کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جانور اور پرندے بھی ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے کہ وہ تو کہیں نہ کہیں اپنی پیاس بجھا رہے تھے، مگر قافلہ حسینی پیاس کی شدت سے نڈھال ہے، اور اس جنگل و بیاباں کی تمام مخلوق امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ دور دور تک کہیں بھی کوئی نخلستان نظر نہیں آتا۔ اس روز گرمی کی شدت اور تپش اتنی تیز تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تمام مخلوق اس آگ میں جل جائے گی۔ گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ پھولوں پر بھی کانٹوں کا راج تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پتے بھی کسی خوف کے مارے زرد ہو چکے ہیں۔ یہی حال جنگل کے جانوروں کا بھی تھا۔ شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ ہے اور جانوروں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، اپنی کچھار سے باہر نہیں نکل رہا، کیونکہ شاید یہ منظر دیکھنے کی اس میں بھی تاب نہیں۔ گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ہر چیز جل بھن جائے گی۔ گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ لگتا تھا کہ ہر چیز جل بھن جائے گی۔ ہر طرف گرم ہوائیں گرد و غبار اڑ رہے تھے، اور زمین ایسی تپ رہی تھی کہ اگر کوئی چیز زمین پر گر جاتی تو وہ جل کر بھن جاتی یا جل کر راکھ ہو جاتی۔ یہ منظر کشی شاعر نے اس دل سوز واقعے کی ہے کہ جب امام حسین اور ان کے رفقا کا قافلہ دین کی سربلندی کے لیے کربلا کے تپتے صحرا میں آ کر ٹھہرا تھا۔ بچوں، یہ تھا اس کا خلاصہ۔ تو ہم نے اس سیشن میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ ہم نے اس سیشن میں تعارف شاعر، پھر اس کے بعد اس نظم کی بلند خوانی اور اس نظم کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو کتاب میں دی گئی مشقیں وہ آپ کو بتائیں، اور اس کے علاوہ مرکزی خیال اور خلاصہ آپ کو میں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے۔ تو بچوں، اسے اپنی کاپی میں حصہ نظم میں تحریر کر لیجئے گا، اس کا انڈیکس ضرور بنایا کریں، اور ان تمام کام کو آپ یاد بھی کیجئے گا۔ اس کے علاوہ پریویس ورک جو اس سے پہلے بھی آپ کو کام دیے جا چکے ہیں ویڈیوز کے ذریعے اور آپ کی کلاسز میں کلاس ورک اور ہوم ورک کی صورت میں، تو وہ تمام کام آپ کو کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کے سیشن 2 میں اس کی تشریحات آپ کو کروائی جائیں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں، دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔